कोई गेस्ट आए हैं क्या? वह घर में दाखिल हुई तो ड्राइंग रूम में दस्तगीर और फातिमा को किसी से बातें करते देखकर उसने मुलाजिम से पूछा था, जी हैदर साहब और इनकी फैमिली आई है। मुलाजिम मुतबीर अंदाज में जवाब देते इसके हाथ में पकड़ा हैंड बैग लेते वहाँ से चला गया था। अजाले ने कुछ देर रुक के अंदर जाए या ना जाए का सोचा, फिर सर झटकते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। टखनों से ऊपर जाती टाइट्स और शॉर्ट शर्ट्स के साथ हाई हील्स पहने दुपट्टे के नाम पे हाथों में स्टॉलर को घुमाती ज़ाले अफरीदी को अपने रूम के वॉशरूम से निकलते उस्मान हैदर को देखते हुए झटका लगा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? वो उसे देखते भड़की थी। कुछ खास नहीं, कुछ फ्रेश होना था। तो दस्तगीर अंकल ने कहा, मैं तुम्हारा रूम इस्तेमाल कर सकता हूँ इसलिए यहाँ हूँ। उस्मान ने लापरवाही से कहते इसके हाथ में थामे स्टॉलर का कोना पकड़े उससे हाथ खुश किए तो ज़ाले को मजीद तब चढ़ी थी। अच्छी तुम में मेंस नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? स्टॉलर को छोड़ते वो बेड पर बैठते हील्स उतारने लगी थी। उस्मान ने बतूर उसका जायज़ा लिया। इसकी शर्ट इतनी शॉर्ट थी कि बैठते वक्त इसकी मूवमेंट करने से हिरनी जैसी कमर के बल हम अपनी दुधाई रंगत से वाज़े हो रहे थे। उस्मान की आंखों में शरारे से फूटे थे। ये सोच के जाने कितने लोगों ने इसकी बेबाक अंदाज़ों को ललचाई निगाहों से देखा होगा। इससे छोटे कपड़े नहीं मिले थे जिन तुम्हें पहनने को। वो इसके बेतुल्फी से इसके बराबर बैठा था। ज़ाले के अपने पाँव की तरफ झुकते हाथ थमे थे। ये तुम्हारा मसला नहीं है मैं कितने बड़े छोटे कपड़े पहनती हूँ। वो एक नज़र उसे देखते खड़ी हुई थी, पर अभी सीधे खड़ी भी ना होने पाई थी जब उस्मान ने उसका हाथ पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा था। अपनी मस्ती में खड़ी वो इस पर गिरी तो उस्मान ने मजबूती से उसे अपनी गिरफ्त में जकड़े उसे बेड की जानिब पटकते उस पे झुका था। ये मेरा ही मसला है ज़ाले अफरीदी के तुम कैसी ड्रेसिंग करती हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी पलकों की जिन्स भी देखे या आया कि खुले आम बेहयाई का मुजाहरा करती फिरो तुम। वो इसके चेहरे के बेहद करीब होते उसे झाड़ रहा था। ज़ाले एक लम्हे इसके चुप होने पर उसे देखती रही और फिर पूरी ताकत से उसे अपने ऊपर से दूर धकेला था। उस्मान लड़खड़ाया था, मुझ पे हुक्म चलाने की जुर्रत भी मत करना उस्मान हैदर। मैं कोई मिडिल क्लास तुम्हारी कोई बांदी नहीं हूँ जो तुम्हारे रूम में आएगी। मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम और तुम्हारी फैमिली बाबा और मम्मा को आईने में उतार के सब ठीक करना चाहती हैं तो मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। वो गुस्से में फकाती ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई थी। उस्मान ने काफ़ी देर इसके बाहर आने का इंतज़ार किया था, मगर इंतज़ार बेसुध रहा था। ड्रेसिंग रूम का डोर नॉक करके उसने सुन गुन लेनी चाही कोई रिएक्शन, लेकिन खामोशी रही थी। ओके मेरी जान, जल्द ही तो मेरे रूम में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बड़े बेआबरू करके निकाला जा रहा है हमें। आजू ने जोर से डोर नॉक करके चिल्लाते हुए कहा था ताकि सही से इस तक आवाज़ पहुंच जाए। वो वापस आया तो सिचुएशन काफ़ी कशीदा लग रही थी। साफ ज़ाहिर था मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। वो इन सब से नज़रें बचाकर अज़ाले के कमरे में गया था। तभी इसके आने पर सबकी निगाहें सवालिया अंदाज में इसकी तरफ उठी थी। तो फिर क्या सोचा आपने बरखुदार, क्योंकि ये मेरा हतमी फैसला था। अगर हैदर यहाँ तक चल के आ ही गया है तो हम बात कोर्ट तक नहीं लेकर जाना चाहेंगे। दस्तगीर की भारी आवाज़ पे उस्मान का दिल सिकुड़ के सुनता था। इनका अटल अंदाज ज़ाले को खोने के खौफ में मुतलबा कर रहा था। सॉरी अंकल, मैं किसी कीमत पर अपनी बीवी से दस्तबरदार नहीं हो सकता हूँ, इसलिए आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं या जो भी करें। इसने एक शिकायती निगाह बाप पे डाली जो उसे ये कह के लाए थे कि वो तमाम मामला सुलझाएंगे, और यहाँ गथिया मजीद उलझी थी। ठीक है हैदर साहब, तो कोर्ट में मुलाकात होगी। दस्तगीर अफरीदी ने उस्मान को मुखातिब करने की बजाय हैदर को मुखातिब किया तो वो तड़प उठा था। नो पापा, ये आप लोग भी सुन लें। अज़ाले सिर्फ मेरी है, इसके लिए अगर मैं अपनी दोस्ती कुर्बान कर सकता हूँ तो हर रिश्ता कुर्बान करने की हिम्मत है मुझे। सबको लाजवाब छोड़ते वहाँ से निकलता गया था। देखा हैदर, तुमने कहा था ये सुधर गया है। ऐसा सुधरा है जो बड़े छोटों की तमीज़ भूल के इतनी अकड़ है
اکڑ سے گیا ہے؟ کبھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب تو جو فیصلہ ہوگا کورٹ میں ہوگا، ورنہ ایک بار پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار کر لو اسے۔ دستگیر افریدی اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے ہٹ گئے تو درخشندہ اور فاطمہ دہل گئی۔ غلطی کہاں ہوئی تھی، کس کی تھی؟ اتنے سادہ رشتوں کو کمپلیکیٹ کرنے والا جانتا بھی نہیں تھا، جیسا ان سب کو حیدر اور دشکندہ جو امید کا دیا جلا کے لائے تھے، ٹمٹماتی شمع لیے واپس چلے گئے تھے۔ دستگیر ایک بار پھر سوچ لیں، آپ بیٹی کا معاملہ ہے اور ایک طرف آپ اس نکاح کو نہیں مانتے، دوسری طرف اسے کورٹ گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں باپ بیٹی پاگل ہو کر کے چھوڑیں گے مجھے؟ ایک جنگ ہنسائی ہو چکی ہے، سب جانتے ہیں ازالے اتنے دن اوزان کے پاس رہی ہے، ایسے میں ہم کہاں تک اس کی پارسائی ثابت کرتے پھریں گے؟ اور پھر وہ ڈچ نہیں کر رہا ہے، آج بھی ازالے کو اپنانا چاہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں محبت کا جنون دیکھا ہے۔ فاطمہ نے ایک ہی ساتھ سب کہہ سنایا جو وہ کب سے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش میں تھی۔ دستگیر خاموشی سے سنتے رہے، پر ان کا غصہ اذعان میں کم نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو حیدر کو کہہ دے آ کر اسے رخصت کروا لے جائے، لیکن میرے جیتے جی وہ لڑکا یہاں قدم نہیں رکھے گا۔ دستگیر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فاطمہ سے کہنے چلے آئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے، اتنا ہی کافی تھا کہ تاحال وہ اذعان سے لگائی ضد سے ہٹ رہے تھے، اور ماؤں کے لیے تو باسط امتنان کا لمحہ ہوتا ہے بیٹیوں کا اپنے گھر کا ہو جانا۔ ایسے میں ذاتی حیثیت سے انہیں اذعان بہت پسند تھا۔ زالے نے ماں باپ کی رضامندی کا سنا تو ہتھے سے اکھڑی تھی، تبھی دستگیر افریدی کی ایک ہی دھمکی اس کے لیے کافی ہوئی تھی، اور بنا چوں چرا کیے وہ 1 مہینے کے اندر اندر باقاعدہ اس کے نام کا جوڑا اور سنگھار کیے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شب قذاف گزری تو دن کے اجالوں نے الوہی جذبوں کی روادا ساتھ لیے ان دونوں کو رخ خورشید کی نوید سنائی تھی۔ زنجبیل کی آنکھ کھلی تو اپنے باہوں کے حارس میں سوئی لڑکی نے اس کے اندر تک سترنگی بکھیرے تھے۔ اس کے گھنے بالوں نے زنجبیل کا چہرہ اور سینہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے فارس کی حسین شہزادیوں کی مورت کو چھونے کی جسارت کی تو وہ پل میں پلکیں واک کر گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا زنجبیل اتنے پاس کیسے وہ اسے تکے جا رہی تھی۔ سحر کا تیرا یوں اٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا اس عالم جساد کو مخمصیوں میں ڈال سکتا ہے۔ زنجبیل نے اسی کار میں سرگوشی کی تو زرلش کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے سنگ بتائے یہ لمحے اتنے جان لیوا ہوں گے۔ زنجبیل سرگوشی کرتے اس کی زلفوں سے کھیلنے لگا تھا۔ زرلش اپنے یقین کے اس سفر کو پایا تکمیل پاتے دیکھ خوش تھی۔ تم نے ہی کبھی اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اس نے سرخی قندھاری رخساروں کو پھیلایا تو زنجبیل نے اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ یہی تو غلطی کی تھی، تمہیں پتہ ہے دل کے مرض اکثر تب ڈائنس ہوتے ہیں جب مرض لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے چٹ لیٹا تو زرلش اس کے پہلو سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب؟ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ صاف شفاف مطلب ہے زرلش خان، من در اشکم۔ زنجبیل نے اپنی چھاتی مسلتے کہا تو وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بے ساکھ سر رفیع میں ہلایا تھا۔ اتنا آسان کہاں یقین کرنا؟ میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر سچ یہی ہے، میرا دل تمہارا بیمار ہو چکا ہے۔ زنجبیل نے اس کے مومی ہاتھوں کو تھامے اپنی آنکھوں پہ رکھا تھا، وہ جو بال کو سمیٹنے انہیں چٹیوں کی شکل دینے لگی تھی۔ ایک ہاتھ بالوں پہ رکھے زنجبیل کو دیکھے جا رہی تھی۔ بڑی عجیب سی ہے میری خواہش، مثلاً بجائے گل تیرے بالوں میں دل پر پرونا ہے۔
زنجبیل بنا آنکھیں کھولے جانتا تھا جیسے کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور آنکھ کھلے گی تو سب فنا ہو جائے گا۔ زرلش نے اس کے بدلے تیوروں پر اپنے خواہشات ظاہر کیے تھے۔ سچ میں تو تمہیں یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہاڑی لڑکی؟ وہ اس کے مقابلے بیٹھا تھا۔ ابھی زرلش نے جواب دینے کے لیے سوچا تھا، دروازہ ناک ہوا تھا۔ بڑے صاحب، بڑی بی بی صاحبہ بلا رہی ہیں آپ کو۔ جس دن سے زرلش کی حیثیت اور اس کے کمرے میں موجودگی معلوم پڑی تھی، تقریباً سبھی ملازم بنا اجازت اس کے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ لو جی، آ گیا تمہاری ظالم ساس کا بلاوا، میں ریڈی ہو کر آیا۔ زنجبیل فوراً وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ زرلش کی پرسوچ نگاہیں گلاس ونڈو پہ جمی تھی، جہاں ایک چڑیا اپنے پنجے گاڑتے جگہ بنانے کے چکر میں تھی، مگر پھسل کے نیچے گر جاتی اور دوبارہ سے اسٹرگل شروع کر دیتی۔ وہ چکنا گلاس اس کے قدم جمنے نہیں دے رہا تھا۔ زرلش کو بھی اپنا آپ اس چڑیا جیسا لگا تھا جو شیشے پہ قدم جمانے کی کوشش میں بار بار گری تھی، مگر آخر کوئی شیشے محل نے اس کے ثابت قدمی کو دیکھتے اس کے پاؤں جمنے کی ہمت دے ہی دی تھی۔ اس نے کھڑے ہوتے ونڈو کو سلائڈ کیا تھا۔ جتنی دیر وہ وہاں تھی، چڑیا دوبارہ شیشے کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس نے واپس قدم اٹھائے تو چڑیا آرام سے سلائڈز کی جگہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرلش کے لب آپ ہی مسکرائے تھے۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی تو زنجبیل اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ چھوٹے صاحب بڑی بی بی کے کمرے میں ہے، زرینہ نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے زبیری انداز میں کہا تھا۔ وہاں کوئی بھی ملازم اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ زرلش اور زنجبیل کا نکاح کب ہوا تھا، مگر انہیں یہ ضرور لگتا تھا زرلش نے ملازمہ ہو کر اپنے سے 2 گنی عمر کے شخص پر ڈورے ڈالے تھے، تبھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ زرلش کچن میں داخل ہوتے زہرا کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی تھی، جبکہ زرینہ تو اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پاتے ناک بھون چڑھائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زہرا کے کمرے سے نکلتے زنجبیل کی نظریں ایک لمحے کو زرلش پر الجھی تھی، جو مکمل یکسوئی سے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ یہ بھی ایک دل لٹانے کا ایک ہنر ہے کہ پہاڑی لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہے۔ زنجبیل نے اچانک سے آ کر اس کے کندھے پر تھوڑی اٹکائی تو وہ بڑے زوردار انداز میں چونکتی تھی۔ نتیجن گرم کڑھائی سے کچھ مسالے کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑے تھے تو وہ تڑپی تھی۔ اوہ سوری یار، مجھے نہیں اندازہ تھا یہ سب ہو جائے گا۔ زنجبیل نے اس کا ہاتھ تھامے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ زرلش کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ زنجبیل، کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تم ایسے ہی فضول کاموں میں لگ کے مجھے اگنور کرو گی تو مجھے کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑنا۔ ویسے بھی میری کچھ سزائیں ابھی تم پر باقی ہیں۔ زنجبیل نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور برنر آف کرتے اسے ایسے ہی اٹھا کمرے میں لایا تھا۔ زنجبیل، کیا کر رہے ہو؟ اتارو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہاں تو ماہتابان کا گریز تھا کہ شب یلد غرق آلود تھی، اور اب یہ حال تھا کہ دھڑکنیں تھم کے چل رہی تھی۔ زنجبیل، مجھے بی بی جی کے لیے کھانا بنانا ہے۔ وہ ناراضگی سے اس کے کندھے پہ مکے برساتے بولی۔ ان کی خدمت کے لیے نوکروں کی فوج موجود ہے، فی الحال تم اس بیمار پہ اپنی انرجی صرف کرو۔ زنجبیل نے کہتے ساتھ ہی پاؤں کی مدد سے دروازہ کھولا اور اسے ایسے ہی اٹھائے بیڈ تک لایا تھا۔ وہ مجھے نظر آ رہا ہے جتنا تم بیمار ہو، فریکچر بازو سے تم مجھے یوں اٹھا رہے ہو جیسے میں کوئی بچی ہوں۔ وہ منہ مسوڑے بولی تھی۔ تم واقعی بچی ہو زرلش۔ زنجبیل نے جیس انداز سے کہا تھا وہ زرلش کو تپا گیا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ وہ شیرنی بنتے اس کے کالر پر ہاتھ جما گئی تھی۔ زنجبیل اس کے انداز سے محفوظ ہوتے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہانی ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ زنجبیل نے چیلنج دیتی آنکھوں سے کہا تھا۔ میں ہر طرح سے ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی
आंखों का जुनून ही तो जंजीबील को बहकाता था। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मरहले से गुजरना पड़ेगा खुद को साबित करने के लिए। जंजीबील ने अपने कॉलर को इसके हाथों से छुड़ाया था। वो बेड पर बैठी दबीज कालीन पर मजबूती से पांव जमाए हुए थी, जबकि जंजीबील दोनों इसके सामने बैठ गया था और इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया था। बताओ लोगी ये चैलेंज। जंजीबील उसे उकसा रहा था, वो इसकी बातों में आ रही थी। मैं तैयार हूँ। इसका अंदाज हतमी था। जंजीबील ने अबरूएं उचकाए इसका बतूर जायजा लिया था। चलो छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। जंजीबील का अंदाज जलिश को इंसल्टिंग लगा था। बोलो जी। वो चटकी थी। जंजीबील के लब पर तबस्सुम बिखरा। सुनो, तो अगर तुम ये चैलेंज लेना चाहती हो तो काउंट करती जाओ इस चैलेंज के डिसिप्लिन रूल्स। आज के बाद तुम मुझे जी कह सकती हो, मगर जंजीबील नहीं। मेरे और अपने दरमियान अदब व अदाब का दायरा कमरे में महदूद रखो या ना रखो, लेकिन बाहर किसी नौकर के सामने तुम कहने की गुस्ताखी नहीं करोगी। मामा को बीबी जी कहने की बजाय मामा कहोगी। और जलिश मुंह खोले उसे देख रही थी, जो चैलेंज दे रहा था या पानीपत की सजा सुना रहा था। और बस इतना काफी है मेरे ख्याल से। उसे डर था शरायत का पलड़ा मजीद न सख्त पड़ जाए। तभी जंजीबील के मुंह पे हाथ रखा था। जंजीबील ने आराम से इसके हाथों को लबों से छुआ तो वह छटपटाई थी। उफ जलिश खान, तुम कभी बड़ी नहीं हो सकती। जंजीबील ने दर्द भरी दहाई दी तो जलिश को कारी जब की तरह महसूस हुई। मिस्टर जी, ये आपकी गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मैं मामा को खाना दे के आती हूँ, जब तक आप मेरे बारे में मजीद सोचें। वो आराम से दामन छुड़ाए वहां से निकल गई थी और जंजीबील मसरूर सा उसे सोचे जा रहा था। उसने जलिश खान को हर उसकी पिचकारा हरकतों से कबूल किया था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि कहीं किसी मोड़ पे उसकी हरकतें सरे महफल उसे रुसवा ना करें। तभी उसने जलिश को प्यार के दायरे में रहते कुछ असूल व ज़ुदूब का पाबंद किया था। और जब ये तय था कि उसने जंजीबील अफरीदी की जिंदगी में रहना है तो उसे अपनी मर्जी पे चलाने की वो ठान चुका था। फूलों की रोश पे वो तफक्कुर से गर्दन अकड़ाए बेड के करीब आया था, जहां वो उसे खूनखार नजरों से घूर रही थी। दुल्हन का रवायती लिबास पहने वो हर तरह से परफेक्ट लग रही थी, अगर कुछ अच्छा नहीं था तो इसका अंदाज और इसका उसकार को देखने का तरीका। लुकिंग वाओ मिसेस जाले उस्मान हैदर। उस्मान ने बिना इसकी घूरी की परवाह किए इसके सामने बैठते एक अदा से मेहंदी रचे हाथों को थामे लबों तक ले जाना चाहा था, जब अजाले ने उसे झटका था। उस्मान ने इसके रिएक्शन पे माथे पे बल तक नहीं लाया था, बल्कि अब के इसके सर के पीछे हाथ करते उसे अपना चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया था। उससे पहले वो कुछ समझती, उस्मान ने बेतहाशा शिद्दत का मुजाहरा करते उसके नफासत से किए मेकअप का खूब नाश मारा था। कतरा कतरा इस मशाम जान की मंतर सांसें अपने अंदर बसाए उसने अजाले को छोड़ा तो इन आंखों में सारे टमटमाने लगे थे। तुम बहुत घटिया इंसान मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। वो धाड़ी थी उस पर, उस कान के कान पर जून तक नहीं रेंगी थी। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, इसका शानदार मुजाहरा पेश कर सकता। वेल कहा था ना, अगली मुलाकात मेरे रूम में होगी, सो वेलकम टू योर प्लेस माई लव। मुस्कान ने इसके झुमके को छेड़ते हुए कहा था। अजाले ने इसके हाथों से अपना झुमका छुड़ाया था, पर अब के उस्मान के सामने उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं किसी इमोशनल फूल ड्रामाई शौहर की तरह तुम्हारे इन बेवजह के नखरे सहने में और गम और गुस्से में अपना हक तुम्हें माफ कर दूंगा तो सॉरी मेरी जान। इस खूबसूरत रात का नजराना तो मुझे हर हाल में चाहिए। उस्मान ने मजीद कुर्बत बढ़ाते उसके सर से दुपट्टा सरकाया तो पिनों के वजन में मुकीद दुपट्टा सिरक नहीं पाया था, मगर उस्मान की मनमानियां इन मसमूई रुकावटों में कोई पाबंद नहीं बांध सकती। जाले पल पल
سلکی تھی. اصغر حیدر فتح کے نشے میں چور نظر آیا تھا. وہ تسخیری لمحے شب اضافہ کی رفاقتوں میں اس کی سرشاری ہی سرشاری تھی. اگلے آنے والے دنوں میں ان دونوں کے درمیان ایک ساتھ جنگ جاری رہی تھی جس کا اثر گھر میں بھی تھا پھیلا ہوا تھا. تبھی ایک دن درخشندہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا. تم ابھی تک اسے منا نہیں پائے اور یہ کسی بھی مرد کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے لیے راضی نہیں کر سکا ہے. ماں کی بات سنتے اسے بہت غصہ آیا تھا پر ضبط کیا تھا. ماں آپ جانتی ہیں نا وہ کتنی ضدی ہے. ٹھیک ہو جائے گی سب وقت کے ساتھ ساتھ. کوئی جواب دینے کو تھا نہیں. تبھی خود کو اور انہیں دلاسا دیا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھا جہاں خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا تھا. وہ الٹے پاؤں واپس آیا. مام ازالے کہاں ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے پوچھا تھا. دستگیر کی طرف گئی ہے اور کچھ دن وہیں رہنے کا ہی پلان ہے شاید اس کا. تبھی کہہ رہی تھی جب آنا ہوگا ڈرائیور کو کال کر کے بلا لے گی. درخشندہ جواب دیتے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی. وہ ماتھے پر بال سجائے وہاں سے نکلتا گیا تھا جبکہ درخشندہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی تھی. کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دونوں الگ سمتوں میں کیوں چل رہے ہیں. السلام علیکم ماما. اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کا اہتمام چل رہا تھا جب وہ نفاست سے بالوں کی چٹیاں بنائے دوپٹے کو اچھے سے اوڑھے وہاں آئی تھی. زہرا کے حلق میں نوالا اٹکا تھا. اس کے گوار پن چھلکاتے انداز تو ہمیشہ سے برے لگتے تھے مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ اور زیادہ برے تھے. شٹ اپ. تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم مجھے ماما بلاؤ؟ اگر میرے بیٹے نے تمہیں اپنی غلطی سے اگر فرش سے عرش پہ بٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حدود سے تجاوز کر جاؤ. زہرا کا جلالی روپ اسے پوری جان سے لہذا گیا تھا. وہی آفس سے واپس آتے زنجبیل کے پاؤں دروازے میں جمے تھے. اگر تم یہ سمجھ رہی ہو تمہارا کوئی بھی طرز عمل یا طرز تہذیب ہمیں تمہاری جانب رغبت کرے گا تو تم بہت بڑی بھول میں ہو لڑکی. میں چاہوں تو تمہیں 2 کوڑی کا کر کے ابھی گھر سے باہر پھینکوا دوں مگر پاؤں میں بیڑیاں بنی ہے تو اولاد کی محبت. زرینہ اس لڑکی سے کہو دفعہ ہو جائے یہاں سے. اگر یہ ہمیں نظر آئی تو ہم کھانا ہی چھوڑ دیں گے. اب کی زہرا کھا جانے والی نظروں سے زرینہ کو دیکھ رہی تھی جو اس اچانک حملے پہ گھبرا اٹھی تھی. وہی زرلش کانپتے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی تھی. بی بی جی مجھے تو پہلے دن ہی شک پڑ گیا تھا اس لڑکی کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے. بھلے سے نوکرانی کبھی مہرانی بنی ہے. اپنے زنجیل بابو کو تو اسی نے بہکایا ہوگا. زرینہ. زنجبیل نے ماں کا ہر حرف خوب برداشت کیا تھا مگر کسی ملازم کی اٹھی انگلی اسے برداشت نہیں ہوئی تھی تو وہ زرلش کا کیس لڑنے پہنچا تھا. اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو زرلش کو بھی اتنی ہی عزت دینی ہوگی جتنی اس گھر کے باقی افراد کی ہے. اور ماما وہ یہ سب صرف میرے کہنے پر کر رہی ہے. اگر وہ چھوٹے گھر سے آئی ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر میں اس محل میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اور رب کی ذات بہتر درجہ بندی کرنے والی ہے. مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آپ نے چند ساریوں چیزوں کی خاطر اس کی عزت نفس کو روندا ہے. ابھی تو میں اپنے کفارے ادا نہیں کر پا رہا ہوں کہ ایک اور بوجھ آپ نے میرے سینے پر مسلط کر دیا ہے. وہ جو پہلے ہی تھکا ہارا سا آیا تھا اس کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی. بھوک اور اس پر اعصاب شکن بحث کرتے وہ فوراً کمرے میں آیا تھا جہاں وہ اوندھے منہ بستر پر گری سسک رہی تھی. زنجبیل نے اسے دیکھتے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی کہ اس سے زیادہ وہ اور توقع کیا کر سکتا تھا. اس سے بیگ ایک طرف پھینکتے ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کرتے وہ اس کے برابر دراز ہوا تھا. زرلش پر زور انداز میں چونکی تھی. اسے دیکھتے سیدھی ہونے لگی لیکن زنجبیل نے اس کا ہاتھ تھامے خود پر گرایا تھا. اس کا رہا سا حوصلہ بھی ختم ہوا تو وہ زنجبیل کے سینے سے لگی سسک اٹھی تھی. وہ خاموشی سے اس کے سر میں اپنی انگلیاں پھیرتے چھت کو گھور رہا تھا. زری. جب اس کا رونا برداشت سے باہر ہوا تو اسے پکار بیٹھا. وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی. زنجبیل نے اپنا سر اونچا کیے اس کی تھوڑی کا بوسہ لیا اور انگلیوں کی پوز پہ اس کے آنسو چنے تھے. فریش ہو اور میرے لیے کھانا لگاؤ. بہت بھوک لگی ہے.
اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ اسے شانوں سے پکڑے اپنے برابر سیدھا کرتے بیٹھ بولا تھا۔ زلش چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تھی۔ زنجبیل نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا وہ کیوں رو رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، زرینہ سے کہو لگا دے گی کھانا۔ اس نے زنجبیل سے نظریں چرائے کہا تھا، اوکے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں پھر زرینہ سے ہی کروا لوں گا، وہ نروٹے پن سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زلش نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر وہ اسے مکمل اگنور کرتے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی انگلیاں چٹکاتی رہی، اتنی مشکل سے تو وہ مہربان ہوا تھا، پھر سے اسے کیسے ناراض کر دیتی۔ تبھی ہمت کرتے باہر آئی جہاں پہ چھایا سکون بتا رہا تھا زہرا اپنے روم میں جا چکی ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا گرم کرتی ٹرے سیٹ کیے کمرے میں لائی تھی جہاں وہ فریش سا سامنے آئینے کے سامنے ٹھہرا بال بنا رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں وہ اپنی مسمائز پرسنالٹی سمیت اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اسے خود پہ ناز سا ہوا تھا کہ وہ حسین شخص اس کی سلطنت تھا جس کی خاطر وہ زہرا کا ہر کڑوا گھونٹ پی سکتی تھی۔ زلش کھانا ٹیبل پر رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ زنجبیل کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا جو دونوں ہاتھ سینے پر جمائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکتے اس کی طرف متوجہ تھی۔ تمہیں کسی آئینے کی کیا ضرورت ہے زنجبیل افریدی، جب زلش خان یہاں ہے؟ ان آنکھوں میں دیکھ کے بھی تم سنور سکتے ہو۔ زلش خان کا انداز دل بھرانا تھا تو وہیں وہ پوری جان سے اس پہ قربان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ہی اتنی بے جھجک ہوتی، مگر وہ پہاڑوں کی شہزادی زلش تھی جسے دل میں باتیں رکھنے نہیں آتی تھی، جس نے زنجبیل افریدی کی ہزار گج ادائی کے باوجود صبر سے اسے جیتا تھا۔ زنجبیل اسے شانوں سے تھامے ہلکا سا اس پر جھکا تھا اور لب اس کی پیشانی پر اٹکائے زلش کی نگاہیں جھکی تھی۔ میں تمہاری نفرت میں جلی تھی زنجبیل افریدی، اب تم میری محبت میں جلو گے، زلش نے بنا بند پلکوں سے دعویٰ کیا تھا، مگر زنجبیل نے اس کی بات پہ کوئی انحراف نہیں کہا تھا۔ محبت کی تپش میں اکیلے نہیں جلوں گا، ہر سنگ ہی تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ زنجبیل نے نقش شہادت سے اس کے ناک پر نوک کرتے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی طرف آیا۔ کھلاؤ، اپنے سامنے اسے بٹھائے حکم دیا تو زلش چھوٹے چھوٹے نوالے بناتے اسے کھلانے لگی تھی۔ بچی ہونے کا لقب اسے ملا تھا مگر حرکتیں وہ بچوں والی کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر ادھر کی بے معنی باتیں کرتے کہیں نہ کہیں وہ زہرا کے بدصورت رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کھانا کھاتی اسے آئس کریم کھلانے کی آفر کی تھی جو زلش نے خوشی قبول کر لی تھی۔ ساری تھکن اس کے خوش نگین رخساروں کی چمک سمیٹ چکی تھی۔ لانگ ڈرائیو کرتے وہ شہر اور شہر کی زندگی کی پیچیدگیوں کے بارے میں اسے بتا رہا تھا جو وہ بطور سن رہی تھی۔ بازار پرتعش اور مشینی بنے انسانوں کی زندگی کتنی مشکل تھی، اسے سن کے تأسف ہو رہا تھا۔ اسے اپنے پہاڑوں کے پتھروں اور سیمنٹ سے بنے چھوٹے چھوٹے گھر یاد آ رہے تھے جو استدار پر آسائش تو نہ تھے مگر خوبصورت اور چاہت بھرے آشیانہ ضرور تھے، جہاں وادی کے ایک فرد کی تکلیف سبھی محسوس کرتے تھے۔ ترقی پذیر انسانیت سے نابغالط زندگی نے اسے کافی مایوس کیا تھا، مگر زنجبیل کی خاطر وہ اسے بھی خوبصورت سوچ رہی تھی۔ رات گئے وہ واپس آئے تو تھکن پوری طرح غالب آ چکی تھی۔ ہمیں ایک بار ارسلان اور پشمانہ کے پاس جانا چاہیے۔ سونے سے پہلے اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو زنجبیل نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں ہمارا ہنی مون کے لیے وہ جگہ بیسٹ رہے گی، زنجبیل نے شرارت سے کہا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ سنو، تم پوچھتی تھی نا محبت کیسی ہے، میرے دل سے پوچھو تو زلش خان جیسی ہے، معصوم سی۔ زنجبیل نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دھرے کہا تھا، میں محبت کی طاقت کے سامنے خود کو بزدل تصور کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی خود ساخت سوچوں کے ساتھ تم سے دوری اختیار کی اور تمہاری جائز حق سے تمہیں محروم رکھا۔ کہیں نہ کہیں اس رشتے کو میں نے نکاح کے دو بول کے ساتھ قبول کر لیا تھا مگر خود سے بھاگ رہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، اپنے سے چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، مگر
मगर इस छोटी अफलातून ने साबित किया है कि वो छोटी नहीं है। हाँ, मगर बदतमीज है। पुर उम्मीद है उसे कुछ न कुछ सुधार लूंगा मैं। जंजीबील ने इसकी नाक दबाते शरारत से कहा तो जल्लिश की नीली आंखों में दबा दबा गुस्सा उभरा था। अब अगर एक बार भी छोटी लड़की कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाए वार्न कर रही थी तो जंजीबील ने कहका लगाते उसे खुद से लगाया। अब अगर बुरे बनने का कंपटीशन हुआ तो हार जाओगी तुम। जंजीबील ने जुमैनी अंदाज में कहते शरारत से आंख दबाई और जसारतों पर मायल हुआ था। जल्लिश की जान पर बनी थी, मगर जंजीबील के उमड़ते मुंह जोर आवर जज्बों पे बंद बांधना मुश्किल सा था। मोहब्बत की कली इस छोटी लड़की की मुस्तकिल मिजाजी पर उसे मुबारकबाद देती वहां से चली गई थी। अरे ओजी बेटा, आप कब आए? वो तकरीबन 1 घंटे से दस्तगीर साहब के डाइनिंग रूम में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। दस्तगीर साहब मुल्क से बाहर थे, जबकि फातिमा और जाले किसी पार्टी में गई हुई थी और तकरीबन वो इंतजार में बैठे बैठे ऊँग रहा था जब वो दोनों आई थी। कुछ ज्यादा नहीं आंटी, यही कोई 1 आधा घंटा हुआ है। आप बताएं कैसी रही पार्टी? इसकी जबान फातिमा से मुखातिब थी तो पुरशौक निगाहें अजाले के खुले डले अंदाज पर थी। मर्जेंटा कलर के शॉर्ट टॉप और टाइट्स में बिना दुपट्टे और इस किसी शाल के गले में लटकते लॉकेट जिसमें पे डबल जेड कुंदन था और इसके सीने पे बड़े तमराक से अवजन उसकान को भड़काने को काफ़ी था, मगर उसने जब्त का मुजाहरा किया था। एकदम फर्स्ट क्लास। मिसेस खान तो बेहतरीन सोशल सर्कल अरेंजमेंट्स में कमाल रखती हैं। वो इसके बराबर बैठते बोली तो उसकान को भी बैठना पड़ा था। जाले ने इग्नोर करते अपने कमरे में चली गई थी। फातिमा के लिए इस वक्त वो सिर्फ एक दामाद की हैसियत से यहाँ मौजूद था, इसलिए वो बेटी के मिजाज से भी खूब आगाह थी। तभी इसके रवैये का इजाला करने बैठ गई थी। काफी देर बात करने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और जाने से पहले एक बार पहले अजाले से मिलने का कहा तो फातिमा भला क्या एतराज कर सकती थी। इसके जाती वो अपने कमरे में बढ़ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही सारी नागवारी उड़ान छू हुई थी। वो जो सिल्क की रेड नाइटी में मुबलिस मिरर के सामने बैठी मेकअप रिमूव कर रही थी, उस खान की अमल पर चौंकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि फातिमा आंटी के साथ बैठकर मेरा टाइम वेस्ट ही गया है, क्योंकि कुछ कीमती लम्हे तो मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे। सीटी के अंदाज में होंठ सुखड़ाए वो इसकी तरफ बढ़ा था। तुम क्यों आए हो यहाँ? वो गुस्से में फनकारी थी। ऑफ कोर्स अपनी गुस्ताख बीवी से मिलने, जो बिना बताए ही घर छोड़कर आ गई, जबकि वो अच्छे से जानती है खाली पहलू लिए मुझे इसके बिना नींद कहाँ आती है। वो सीने पे हाथ जमाए इसके सामने आ रुका और एक बार फिर से सर तक पैर इसका जायजा लिया। मेकअप तकरीबन रिमूव हो चुका था, मगर होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक रह गई थी जो खूब शौक दावत दे रही थी। अब इसकी आदत डाल लो उसगान हैदर, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। जाले ने कहते साथ ही ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिगरेट और माचिस उठाई थी। उसगान खामोशी से उसे देखता रहा। सिगरेट सुलगाए उसने लंबा सा कष्ट लिया और तकरीबन धुआं उसगान के मुंह पर छोड़ा था। कमरे में सिगरेट की मखसूस महक उभरी थी। उसने दूसरा कष्ट लेने को उंगली में दबा सिगरेट लबों की जाने बढ़ाया तो उसगान ने उसका हाथ अपने हाथों में थामे सिगरेट की बजाय अपने लबों को उसके लबों से मिस किया तो वो एकदम सांस साख्त कर गई थी। ये सब इतना अचानक था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई और ना उसे रोक पाई। अज़गान ने इसके हाथ से सिगरेट लेते फर्श पर फेंकी और जूते की नोक से मसली थी। तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे अज़गान हैदर, वो इसकी हरकत पर उसे सुनाते बोली। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान, बल्कि आज के बाद अगर तुमने उसे अपने लबों से लगाया तो फिर कोई और जहर भी हर रोज पीना पड़ेगा। अज़गान ने एक आंख दबाते उसे इशारा किया तो वो सटपटाए हुए उसे धकेलने लगी थी। मेरा ख्याल है अब ये पार्टीज में जाना मुनासिब नहीं है मेरी जान, तुम्हारे सर पे एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अज़गान ने इसकी कमर के गिर्द हाला बांधे अपना सर उसके सीने से मसला तो वो दर्द की शिद्दत से तड़प उठी थी। तभी उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर अज़गान हैदर की सरमस्ती बढ़ने लगी थी।
اگر اتنی جان لیوا اداؤں سے سامنے آؤ گی تو جانے بہارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ وہ مکمل اسے اپنے بس میں کیے اس کی کمزوریوں سے کھیلتا اسے مدہوش کرنے والا تھا۔ سلک کا ریشمی لباس اس کے سندر وجود سے چھلکا تو زعفرانی بدن دیکھتے عثمان کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ میری ہار کا مطلب تو اپنی جیت مت سمجھنا عثمان حیدر، وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ میرا ہر وہ لمحہ میری جیت ہے جب جب تمہیں اپنی باہوں کی زینت بنایا ہے میں نے، زبردستی ہی صحیح پر تمہیں چھونا میرا مکمل حق ہے۔ عثمان نے صفے نازک کے وجود پر لبوں سے شدت دکھائی تو وہ سلک اٹھی تھی۔ جب تمہیں حرام جام کو لبوں سے لگانے کی چاہت ہو تو تم حرام کی روش پہ سوچا کرو۔ یقین مانو یہ فرصت انگیز لمحہ ہوگا میرے لیے جب جب تم مجھے پکارو گی، مجھے سر کے بل اپنے پاس پاؤ گی۔ عثمان نے اس کے وجود پہ اپنا مکمل تسلسل جمائے کہا۔ لمحہ لمحہ سرکتی رات اور جذبوں کی پرحدت آگ ٹھنڈ کا احساس مٹا رہی تھی جب عثمان نے بڑی بے دردی سے اس کے گلے میں لٹکتے لاکٹ کھینچا تھا۔ زالیں اس پر تڑپی تھی مگر عثمان نے اسے زیادہ مزاحمت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اسے ہارنا تھا، عثمان حیدر کی بے جا گستاخیوں کو تسلیم کرنا تھا اور اسے اس حقیقت کو قبول کرنا تھا کہ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی جو کسی اور کی زلف کا اسیر تھا۔ زرلش کسی کام سے اسٹور روم میں گئی تو وہاں زنجبیل کی فیملی کی بے تحاشا تصویریں نظر آئیں۔ اس کی اور زالے کی منگنی کی بھی تھی۔ اسے کسی اور کے سنگ دیکھتے دل زوروں سے دھڑکا تھا، جانے کیوں جیلسی میں خود کو مزید سلگانے کے لیے یا زنجبیل کو آزمانے کے لیے اس نے اس کی منگنی کی تصویر اٹھائی تھی اور اپنے روم میں جا کر بیڈ روم کے سامنے لگا دی۔ پورا دن اس تصویر کو دیکھتے وہ خود ہی کڑکتی رہی تھی جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عثمان اور سالے کی شادی ہو چکی ہے اور انہی دنوں وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے زہرا افریدی بھلا کیوں اپنے ساتھ لے جاتی۔ رات گئے جب وہ واپس آیا تو حسب معمول وہ اس کی پسند کے مطابق اس کے دلائے گئے ریڈ لباس میں ریڈی نظر آئی تھی مگر چہرے پہ تازگی کا نام و نشان نہیں تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ پہلا خاص طور یہی جاگا تھا کہ کہیں زہرا سے نہ انبر نہ ہوئی ہو۔ آج تو لوگ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر دھرا تھا اور بیڈ کی پشت ٹیک لگائے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ زرلش خاموشی سے اس کا کوٹ اور بیگ الماری میں رکھتے واپس آئی تو وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ زرلش نے چور نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھا اور پھر زنجبیل کو۔ اب تمام منفی سوچوں کو جھٹکنا چاہا تھا پر دل تھا کہ پورے دن ہی بدگمان رہا تھا۔ محبت کے عقیدے میں بدگمانی کا اپنا الگ عہدہ تھا۔ زری کیا کیا پورا دن آج زنجبیل کے لیے اس خاموشی کو ہضم کرنا مشکل ہوا تو بالآخر آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو بیڈ کی پائیداری پر بیٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس نیند اور چھوٹے موٹے کام۔ وہ نپا تلا جواب دیتی بولی، ادھر آؤ۔ زنجبیل نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی جگہ پر جمی رہی تھی۔ زری جب تک بتاؤں گی نہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے مجھے الہام تھوڑی نہ ہوگا، وہ چڑ کھاتے انداز میں بولا تھا اور ادھر اس کی آنکھوں سے رم جم ہوتی برسات نے زنجبیل افریدی کو چاروں شانوں چت کیا۔ وہ سیکنڈ میں سیدھا ہوتے اس کے قریب ہوا تھا جو بیڈ شیٹ کو کھرچ رہی تھی اور آنسو چھپانے کی ناکام کوشش۔ زری کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے یار، میں پریشان ہو رہا ہوں، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بولا تھا۔ زرلش کے آنسو باقاعدہ چیخو پیکو رونے میں تبدیلے تو زنجبیل کا ضبط تمام ہوا۔ ذرا بتاؤ کیا کسی نے کچھ کہا کہ یہی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی بٹھائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ پورے دن کا ڈپریشن واقعی سینے کی تکلیف میں ڈھل چکا تھا۔ اس نے زنجبیل کو ٹالنے کو ایسی سر ثابت میں ہلایا تھا۔ کہا بتاؤ مجھے کیا سر میں درد ہے؟ زنجبیل نے اس کا سر دباتے کہا تو وہ رفیع میں سر ہلا گئی۔ زنجبیل افریدی اچھا خاصا پریشان ہوا تھا دل میں۔ اس نے ہچکیوں کی زد میں زنجبیل پہ شکایتی نگاہ ڈالتے کہا تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی۔ وہ بنا اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے اسے گود میں اٹھائے باہر بھاگا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ اگر اس کی ہزاروں تلولیوں کو پیٹ پیچھے ڈالے ایک کانٹ
डायलॉजिस्ट के पास लाया था। वैसे हैरत है, इतनी छोटी सी उम्र और इतने प्यार करने वाले शौहर के होते इतना ज़्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है। क्या आप ख्याल नहीं रखते अपनी वाइफ का? डॉक्टर ने नाक भून चढ़ाए। जंजीबील की क्लास ली तो वो खुजलत सा हुआ। कार्डिक इशू तो नहीं है, लेकिन लगातार स्ट्रेस की वजह से हार्ट मसल से कुछ खिंचाव सा पैदा हुआ है, जिसके लिए नेक्स्ट टाइम आपको मुकम्मल इख्तियार बरतनी होगी। डॉक्टर ने हिदायत का कुछ लंबा पर्चा थमाया था। जंजीबील ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की थी। वो उलझा हुआ था खुद से। उसे लगता था कि सब ठीक हो चुका है, वो उसे माफ़ कर चुकी है, मगर इसकी अब तक हालत में नए मलाल और लानते मलामतें दिल में जगाई थी। घर आते साथ ही वो अपने रूम में बंद हो गया था। तभी इसकी निगाह बेड के सामने अनालजल तस्वीर पर पड़ी। दिमाग में झुमका सा हुआ था, कहीं यही तो इसके सारे स्ट्रेस की वजह नहीं थी। पर ये तस्वीर यहाँ आई कैसे थी? जल्लिश कमरे में आते साथ ही खामोशी से लेट गई थी। ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई? वो कड़े तेवरों से बोला, मैंने। वो ढाई से कहते करवट बदल गई तो जंजीबील कुछ देर उसे घूरते रहने के बाद वहां से निकला और साथ ही तस्वीर उतार कर ले गया। इसके मिजाज की नौयत समझते जरीना को खाना गर्म करके लाने का कहते ज़हरा के पास आया था, जो हमेशा की तरह इसके इंतजार में थी। जरीना बता रही थी तो ऑफिस से वापस आते ही साथ ही दोबारा बीवी को लेकर कहीं गए थे। ज़हरा के सवाल पर वो गहरी सांस भरते इनके पास बैठा था। हाँ, जल्लिश को हार्ट पेन हो रहा था, तभी डॉक्टर के पास लेकर गया था। वो माथा मसलते बोला। ज़हरा ने बतौर उसका जायजा लिया। थका थका सा मजीदा सा चेहरा देख रही थी कि अब उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी, जिसने उसकी शानदार पर्सनालिटी को चार चांद लगा दिए थे। लेकिन इनके नज़दीक इनके बेटे ने खुद को बेमोल कर लिया था जल्ले से शादी करके। क्या कहा डॉक्टर ने फिर? इनके पूछने पर वो मुख्तसर इन्हें हवाल सुनाने खड़ा हो गया था। बाहर आते जरीना को पैगाम देते उसने जल्लिश को बुलवाया था, मगर मालूम पड़ा वो सो चुकी है। जंजीबील अच्छे से जानता था वो जब तक कमरे में नहीं जाएगा तब तक वो नहीं सोएगी। जाने किस बात का खन्नास दिमाग में समाया था कि नाराजगी जताई जा रही थी। खाना खाते वो दोबारा कमरे में आया तो उसने जंजीबील की तरफ पुश की हुई थी। जरी उठ जाओ और मेडिसिन ले लो। वो इसकी तरफ आते बोला था। जल्लिश ने सख्ती से आंखें भींच ली। जरी, मैं जानता हूँ तुम नहीं सो रही हो, इसलिए मुझे तंग मत करो। जंजीबील ने उसे पीठ से पकड़े उसका रुख अपनी जानिब किया। जल्लिश आंखें वॉक किए उसे देखने लगी। जबरदस्ती देर तक आंखें बंद किए रखने की वजह से नीलहंगों समुद्र के साथ हल्के गुलाबी डोरे नजर आ रहे थे। जंजीबील ने हिदायतनामा पढ़ते लाई गई मेडिसिन उसे दी थी। वो खामोशी से इसके सारे अहकामात फॉलो कर रही थी। जब जंजीबील के हाथ इसकी शर्ट उतारने को बढ़े वो झिझकते हुए पीछे हटी थी। डॉक्टर ने कुछ मसाज क्रीमें भी दी है जो दिल की जगह अप्लाई करनी है, जिससे दिल मुतसबिर को चैन आएगा और हो सकता है अजनबियत और खामोशी का ये तौल दूर जो दिल को पड़ा है वो भी खत्म हो जाए। जंजीबील ने ज़ुबानियत भरे अंदाज में कहते अपनी मनमानी करते उसे लिटाया था। जल्लिश ने आंखें मूंद ली। क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करोगी अब? क्या इस सब के पीछे उस तस्वीर का हाथ है? उसके सीने पर निगाह जमाए वो गंभीर आवाज में पूछ रहा था। जल्लिश की आंखें फिर से आंख आलूदा हुई तो जंजीबील ने इस पर झुकते बारी बारी अपगीरों को नफसल किया था। जरी, मुझे जज्बा रकाबत मार रहा है मिस्टर जी, वो अजनबी अंदाज में बोली तो जंजीबील जैसे पल में सारी बात का मफहूम समझ गया था। तुमसे बड़ा कोई पागल है जरी? जिस जब मुयसर नहीं था तो तड़प थी, अब मुयसर हूँ तो भी अपना और मेरा सुकून किसी तीसरे वजूद की वजह से बर्बाद कर रही हो। अगर मुझे जाले अफरीदी को अपनाना होता तो कब का अपना लेता। एतराज किसे था भला? लेकिन ना वो मेरा मुकद्दर थी और ना ही मैंने उससे कभी अपनी तकदीर बनाने की जिद की है। वो तो मेरा था, मेरा था मुझ तक पहुंच गया है। कश्मीर की वादियों ने मुझे कुदरत का हसीन शाखार बशका है और इस पे मैं बहुत खुश हूँ। वो इंतहाई मुतदल अंदाज अपनाए उसे समझा रहा था। बात करते जंजीबील के जहन रूह
کی تو وہ مساج کرتے ہاتھوں پہ زور دے گیا تھا۔ زرلش درد سے چلا اٹھی تو وہ بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اوہ سوری، میرے دھیان میں نہیں تھا۔ زنجبیل نے اس کے سینے پر لب جمائے مساج گری کی تو وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ اعتبار کرنا ہوگا تمہیں زری کہ زنجبیل آفریدی دل ہی نہیں جسم و جان سے بھی صرف تمہارا ہے۔ زنجبیل نے اس کی پشت پر لب جمائے کہا تھا، تم اس کے ساتھ زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ ہونس اس کی جانب پشت کیے نہوٹے انداز میں کہا گیا، بالکل ٹپیکل وائف بنتی جا رہی ہو جو بھگو بھگو کر طنز کے تیر برسا رہی ہو۔ لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھے اچھے سے پتا ہے مس کس کے ساتھ کھڑے سجتا ہوں، اس لیے تم میرے جان عذاب نہ کرو ڈارلنگ۔ اپنی باہوں کا تنگ گھیرا باندھے وہ کبھی پیار اور کبھی سرزنش بھرے انداز میں اس کی برین واش کر رہا تھا۔ جو رشتے تصویروں میں مضبوط نظر آ رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ تصویروں کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، پر زرلش کے اندر کا بچپنا یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جبھی وہ اس کے اور اپنے لیے آزمائش بن رہی تھی، مگر زنجبیل جانتا تھا کیسے وہ وقت کو اپنی مٹھی میں کر سکتا تھا۔ تبھی وقت کی دھول مزید پختگی پکڑے اس نے وہ ہر گرد اس کے ذہن سے بٹا دی تھی۔ اگلی صبح ان دونوں کے لیے ہی کافی شاکنگ تھی جب زہرا اس کی طبیعت کا پوچھنے اس کے روم تک چلی آئی تھی۔ جانے زنجبیل کے سامنے دکھاوا تھا یا انہیں واقعی زرلش کی فکر ہوئی تھی۔ وہ شاک سی بیٹھی ہاتھوں میں پکڑی رپورٹس دیکھ رہی تھی اور بعد صبح بنی اپنی ماں کو بھی جو بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے درخشاں کو کال کرتے اسکار کو اور اس کے بچے کی گڈ نیوز سناتے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ اس کے ڈراما ڈول ہوتے رشتے کو جیے کنارہ ملا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکلتے فرینڈز کے ساتھ کلب آئی تھی۔ سو ٹپیکل ازالے، تم ایک بچے کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گی؟ تمہاری ساری سوشل لائف اسپول ہو جائے گی، اس کی دوست نینا نے اس کے ڈرنکس بناتے ہوئے کہا تھا۔ ازالے کے چہرے پر ناگواری کے تاثر ابھرے تھے۔ اس روز اس نے بے تحاشا اسموکنگ اور ڈرنک کی تھی کہ وہ گاڑی ڈرائیو بھی نہیں کر پا رہی تھی، تبھی اس کے دوست کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آنا پڑا تھا۔ ٹریفک لائٹس کے اشارے پہ گاڑیاں رکی تھی۔ وہی لیٹ نائٹ آفس سے گھر واپس آتے اسغار نے سرسری نگاہ برابر میں رکی گاڑی پر ڈالی تھی۔ وہ اپنی توجہ کے دھاگے آگے مبلت کرتے لگا جب چونکتے ہوئے دوبارہ ساتھ والی گاڑی پہ توجہ کی جہاں فرنٹ پہ ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھے تھے اور بیک سیٹ پر دو لڑکیوں کے درمیان میں ایک لڑکا بیٹھا تھا جو بار بار اپنی ساتھی لڑکی کو چھونے کی کوشش کرتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ اسغار کے جسم میں ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ بند کرو وکی، اس لڑکی نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو اسغار کے لیے یہ آواز قیامت ثابت ہوئی تھی اور اسی وقت سگنل کھلا تو گاڑیاں رواں دواں ہوئی تھی۔ وہ بامشکل اپنے حواس پر ضبط کیے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ بیچ راستے بھی اس نے اپنی گاڑی اس گاڑی کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اسغار حیدر فرنٹ پر بیٹھا نعمان احمد اسغار کو سامنے دیکھتے چیخا تو وہی نینا بھی چونکی۔ کلب میں اکثر وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی شوق میں سگریٹ پی لیتا تھا ورنہ کبھی ڈرنک نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس زنجبیل اور زالے اکثر ڈرنک کر لیا کرتے تھے، پر اب تو اس نے بھی چھوڑ رکھی تھی۔ پر زالے افریدی کا جنون برقرار تھا۔ اسغار بنا کسی کو جواب دیے تیزی سے بیک ڈور کھولتے وکی کو ان دونوں کے درمیان سے نکالتے بے تحاشا پیٹنے لگا تھا۔ تم جانتے ہو نا وہ اسغار حیدر کی بیوی ہے، اس کے باوجود تم ضلالت کر رہے تھے۔ وہ بنا رکے اسے مارے جا رہا تھا۔ نعمان اور باقی سب بھی اسے چھڑانے کی تکدو میں تھے، پر وہ اپنا غصہ ان سب پہ اتارے ازالہ کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی تک لایا تھا۔ یو بیڈ بوائز، تم نے میرے دوستوں کو مارا ہے، میں تم سے بات نہیں کرنے والی۔ زالے نے سرخ آنکھیں اس پر گاڑے کہا تھا۔ اسغار بمشکل اپنے غصے پہ قابو رکھے ہوئے تھا۔ یہ بھی شکر تھا اس وقت کوئی جھانک نہیں رہا تھا، ورنہ یہاں بھی اسے ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے کمزور سی مزاحمت کرتے بولی۔ اسغار نے شاید ہی کبھی اتنا کنٹرول رکھا ہو خود پر۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائے، زبردستی اسے بیڈ پر سلاتے
اسے کمفرٹ اڑایا تھا۔ آئی ہیٹ یو اسغار حیدر، اس کے سینے پہ اپنے ناخنوں سے خروچ ڈالتے بولی تھی۔ اسغار نے اس کے گلے کو مفلر کی قید سے آزاد کیا اور اس کی ہیلز اتاری تھی۔ نرم ملائم سفید چنڈے پاؤں پہ اس کے گرم ہاتھ بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ نفرت کرو یا محبت، یہ لوح عرض پہ درج ہے میری جان کہ تمہیں اسغار حیدر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بالوں کو کھولتے اے سی آن کیا تھا۔ کمرے میں پھیلتی خاموشی اور اے سی کی ٹھنڈی اس کے حواسوں پر غنگی طاری کرنے لگی تھی۔ پر مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے کبھی بھی، ایسا لگ رہا تھا وہ نشے میں بھی حواسوں میں ہی تھی۔ اسغار نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا تھا اور پھر اچانک اسے اٹھائے واش روم میں لایا اور شاور تلے کھڑا کرتے ساتھ ہی اسے آن کر دیا۔ ازالے کے حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ یہ کیوں؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتے لڑکھڑائی تو اسغار نے اسے تھامے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ قطرہ قطرہ پڑتی پھوار ان دونوں کو مکمل بھگوئے جا رہی تھی۔ ازالے کے وجود کے نشو و فراز اسغار کے لیے مشکل کھڑی کر رہے تھے۔ وہ ناراض تھا اس کے وجود سے نظریں چرائے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ اوزی، ازالے نے گہری سانسوں میں اسے پکارا تو اسغان ساری انا ایک طرف رکھے اس کے ہونٹوں پر پھیلا پانی پینے لگا تھا جو اس کے لبوں کو چھوتے امرت بن رہا تھا۔ اسغان کی مدہوشی حواسوں سے بہرا ازالے کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ جائز رشتے میں بندھے دونوں لوگ اپنا آپ کھونے لگے تھے۔ اسغان اسے اٹھائے کمرے میں لایا تھا اور اسے چینج کراتے ساتھ ہی اس کے لیے چائے بنا کر لایا تھا جو وہ اس نے اسغان کے ہاتھوں پی تھی اور پرسکون ہوتے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو وہاں دیکھتے اسے جھٹکا لگا تھا۔ دوسرا جھٹکا خود کو نائٹی ڈریس میں مبلس دیکھ کر ہوا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ ہاں، گڈ ڈے۔ اسغان آفس کے لیے ریڈی سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ ساتھ تھامے بولی جب اسغان نے سائڈ پہ پڑا لیمن پانی اسے پکڑایا تھا۔ جانے کیوں پہلی بار ازالے کو شرمندگی نے آن گھیرا تو وہ جانتا تھا کہ وہ ڈرنک رہی تھی۔ نیند میں چل کے تم گیٹ تک آئی اور تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلتے تمہیں روم تک لایا، تنہائی سنجیدہ انداز میں کہتے اس نے اپنے کیف لنکس لگائے اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ الجھی سی خود کو دیکھ رہی تھی جب وہ بریک فاسٹ اٹھائے لایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا بہت خیال رکھا جائے کیونکہ تم مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنے لگی ہو۔ یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اپنے اختلاف بھلائے اپنے بیبی کے لیے سوچنا چاہیے۔ اسغان کا انداز تنہائی نرم سا تھا اور وہ حیران سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسغان حیدر، تم بھی یہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تمہارے بچے کی کوئی پرواہ ہے مجھے، اس لیے تم میرے دانا بچھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اسے فون کرتے کمفرٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسغان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بریک فاسٹ اس کے سامنے کیا۔ میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ رات میں کس حد تک گزرا ہوں، اس لیے ہم دونوں کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ اگر ہم صرف اچھی باتیں کریں، کیونکہ اگر میرا دماغ چٹکا تو شاید میں تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو تمہارے سو کولڈ دوستوں کا ہوا ہے۔ وہ اسے فون کرتے حیران و پریشان چھوڑے مکھن لگا تو ٹوسٹ اس کی طرف بڑھا گیا تو ازالے نے منہ پھیر کھا لو ازالے، ایسا نہ ہو دوبارہ یہ بھی نصیب نہ ہو۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ ازالے نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسغان نے شانے جھکاتے ساتھ ہی اپنا بریک فاسٹ مکمل کیا۔ کھانے کی ٹرے باہر رکھی تھی۔ اپنا سامان اٹھائے روم کو باہر سے لاک لگاتے وہ وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ اوزی، یہ غلط حرکت ہے، کیس دو مجھے۔ وہ اس کی طرح میں حائل ہوئے تھی۔ نو موم، اس کا یہی واحد علاج ہے، باقی آپ فاطمہ آنٹی کو مطمئن کر دیجیے گا، وہ یہاں ٹھیک ہے۔ لاپرواہی سے کہتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسغان کے جاتی وہ فریش ہوئی تھی اور ٹپ ٹاپ تھا، تیار ہوتے اپنے بیگ اور سیلز کو ڈھونڈنے کو نگاہ دوڑائی پر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل، الماری سے بیڈ تک کو چھان مارا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ وہ غصے سے بھری دروازے پر
پر آئی پر اسے لاک دیکھ اس کا دل دھک سا رہ گیا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ کتنی دیر غم و غصے میں ڈوبی وہ لگاتار دروازہ بجاتی رہی تھی، پر جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو بیڈ پر پڑے رونے کا شغل پورا کیا تھا۔ دن کے اجالے رات کا پہران اوڑھ چکے تھے جب وہ لوٹ کے آیا تھا۔ ازالی کی حالت صبح کے برعکس تھی اور پھر اس پہ پورا دن بھوک کے مارے نڈھال سی بستر پر پڑی زالے اسے دیکھتے چیل کی طرح اس پر چپٹی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ازغان حیدر؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے یہاں بند کر کے جانے کی؟ میں تم پر اگین کیس کر دوں گی، دھمکا رہی تھی ازغان نے پرسکون انداز میں نش سنبھالی تھی۔ کتنی دیر اس کی لعنت سننے کے بعد وہ بنا رسپانس دیے فریش ہوا تھا۔ زالے مزید پاگل ہونے لگی تھی، اب کے لاک اندر سے لگایا گیا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا جو نک سن سا تیار تھا جیسے ابھی آفس جانا ہو۔ کھانا کھاؤ گی میری جان؟ وہ باہر کی طرف بڑھتے بولا تھا۔ زہر لا دو وہ کھا لوں گی، اس نے کھا جانے والے انداز میں کہا تو ازغان بنا اسے کچھ کرنے کا موقع دیے اوکے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھی۔ اگر تم چاہو تو مجھے جوائن کر سکتی ہو، وہ آفر دیتے خود کھانے لگا تھا، لیکن اس کا صبح سے بھوک کے مارے برا حال تھا۔ روم فریج تک خالی تھا مگر انا تھی کہ آڑے آ رہی تھی تبھی بیٹھی رہی۔ وہ کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز پہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جانے اس نے کیز کہاں رکھی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد اس کی پاکٹ چیک کرنے لگی مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے تبھی تثبت کا شکار تھی، مگر اس کی بھوکی پیاسی قید بھی منظور نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں آتے اس پر جھکی، اندازہ کرنا کیز کون سی پاکٹ میں ہوگی، تبھی اس خان نے اسے کھینچتے خود پہ گرایا تھا۔ اے آتش گلاب، اے میرے مہتاب دل کی معصوم خواہش، تیری زلفیں ہیں کہ پروانہ خوشبو، تیری سانسیں ہیں کہ مہک بہار، کہ تیرے بدن پہ رینگنا جسے برف سے ڈھکی چوٹیوں کو سر کرنا، تم اتنی سندس ہو کہ 14ویں کا چاند، تیرا ہونا حیات کی رنگینیوں کے پتے دیتا ہے۔ اے سلطنت بہار، میرے بہکانے سے باز رہو، یوں نہ ہو کہ میں بے وقت مارا جاؤں۔ بھی تو تیرے خواب و خیالوں نے مجھے ضرور بشکنا شروع کیا ہے، ابھی تو تیرے وجود زعفران کو لب احمر کی خوشبو نے معطر کرنا ہے، ابھی تو تیری حسین زلفوں کی شان میں قصیدے لکھنے ہیں، ابھی تو تیری بل کھاتی کمر کو نام دینا ہے، ابھی تو تیرے رخساروں سے روشنی پھوٹنی ہے، زمانے کو بتانا ہے، ابھی تو تیری ہنسی نے ماحول کو مدہوش کرنا ہے۔ آؤ میری باہوں میں سما جاؤ کہ میری دھڑکنوں کو قرار مل جائے، آؤ میرے گلے سے آ لگو کہ ساری تھکاوٹوں کو راحت محسوس ہو۔ اے گل پرنا، تیری آواز جھرنوں کی مدھم سرسراہٹ، تیری چال ستاروں کا رقص، یہ دوریاں مٹاؤ، آؤ شدت سے بلاگیر ہو جائیں کہ جنت کا غبار مجھے دھرتی پر محسوس ہو سکے۔ ہائے یہ آرزوئیں، یہ جاگتی آنکھوں کے سپنے، تم میں اور یہ عالم، میں تم اور یہ زمانہ، آؤ اس فرق کو بھی مٹا ڈالیں، آؤ ہم ایک ہو جائیں۔ وہ اسی کانوں میں اپنی محبت کی چاشنی گھولتے بولا تھا۔ ازالے نے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر ازغان کسی اور موڈ میں نظر آیا۔ جنگ ہارنے کا اعلان کر دو، آسانیاں رہیں گی میری جان، خود پر اور میری ننھی سی جان پر کتنا ظلم سا ہوگی۔ ازغان کے ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہے تھے، وہ بے چینی سا کسمسائی۔ کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا ازغان حیدر، تمہاری یہ خود ساخت جیل زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ وہ پھنکارتی ہوئی اس کے سینے پر دونوں کہنیاں کا زور دیکھ کر وہ درد سے چلایا تو وہ پیچھے ہٹی تھی۔ چلو تم اپنی ضد پر قائم ہو، گڈ نائٹ۔ کیز تمہیں میری پاکٹس میں نہیں ملیں گی۔ وہ بہرحم لگا تھا
اس کا یوں اگنور کرنا زالے کو گوارا نہیں ہوا تھا، پر وہ ضد پر اڑی صوفے پہ جا کر بیٹھی تھی۔ اگلے دن جب اس نے بریک فاسٹ آفر کیا تو زالے نے منع کرنے کی جرات نہیں کی تھی، جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو میرا اور اپنا بیبی کا خیال رکھنا، وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اپنی جنگ ہارتی اس قید کی عادی ہو گئی تھی۔ اوزی مجھے تھوڑی ڈرنک چاہیے۔ وہ اس کے لیے کھانا لایا تو انگلیاں چٹکاتے اس نے اپنی ضرورت بیان کی تھی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کسی قسم کا نشہ ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامے ریاست سے سمجھاتے بولا تھا، وہ فوراً اس کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے جو میری آزادی سلیب کر لے۔ وہ غصہ ہوئی تھی اور اسکان کا بھی ہاتھ اٹھ گیا۔ خبردار، تم نے ایک اور بار ہمارے بیبی کے بارے میں برا بولا یا سوچا بھی تو جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ میں تو یہی چاہتا تھا تمہیں اس خود ساخت خیر سے رہائی دوں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ پیار کی بات سمجھ آئے۔ وہ شعلہ برپا تھا جب مرحا اور درشکندہ اس کی آواز سنتے کمرے میں آئی تھی۔ سامنے ہی وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسکان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ اوزی، تم نے ازالے پہ ہاتھ اٹھایا، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کون سی مردگانی ہے؟ درشکندہ نے اسے گریبان سے پکڑتے کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ دو لفظ تشفی کے پاتے وہ ان کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مرحا نے بھی دروازے پہ جمے اسکان کو شکایتی نگاہوں سے دیکھتے رخ موڑ لیا تھا۔ بس ایک میں ہی ہمیشہ ہر جگہ غلط ہوں، اسے کوئی کچھ نہیں بول رہا، وہ منہ کے کئی زاویے بگاڑتے بولا تھا۔ درخشندہ نے اسکان کا مکمل بایو کٹ کرتے خود اس کے روم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور ایک بار وہ اسے گائنیس اسپیشلسٹ کے پاس چیک اپ کو بھی لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کی ہارٹ بیٹ سلو بتائی تو پہلی بار اس کے اندر نئی آنے والی زندگی کی فکر جاگی تھی۔ اسکان کی کمرے میں انٹری بحال کر دی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل ہی بند تھی۔ اس نے بھی خود پہ کنٹرول رکھتے کوئی نشہ آور چیز نہیں لی تھی۔ اسکان نے اس میں واضح چین محسوس کیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ تو اس کا رویہ ہمیشہ سے بہترین رہا تھا اسکان کی نسبت، لیکن درخشندہ اور مرحا جس طرح اس کی میڈیسن کا خیال رکھ رہی تھی وہ ان محبتوں کے سامنے ہارنے لگی تھی۔ دستگیر افریدی کے لوٹتے ہی فاطمہ نے اس کی گود بھرائی کی رسم رکھنے کا کہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو درخشندہ نے اسے ڈھیروں ہدایتوں کے ساتھ میکے بھیج دیا۔ ادھر اسکان کو کسی پل بھی سکون میسر نہیں تھا۔ تبھی 2 دن گزرتے تیسری رات وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ فاطمہ نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا تھا۔ اس سے ملتے ہی وہ زالے کے کمرے میں جہاں کافی تعداد میں اسے شاپنگ بیگز اور کھلونے نظر آئے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا تھا کہ آج پورا دن انہوں نے بیبی کی شاپنگ کی تھی۔ اسکان کو دیکھتی ہی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہو تم؟ اب تو میرے پاس آنے کی کئی وجوہات ہیں، یہاں میری بیوی بچے ہیں، لیکن اس وقت میں اپنے بیبی کی شاپنگ دیکھنے آیا ہوں۔ اسکان کو جیسے بہانہ ملا تھا۔ وہ ہنس بولتے منہ بنا گئی تو اسکان کا دل چاہا اس کا منہ چوم لے جس کے وہ اتنے زاویے بناتی تھی۔ منہ دھو کے رکھو۔ وہ اسے اگنور کرتے روم کا دروازہ کھول گئی تھی۔ اسکان کے شرارت سے مسکراتے کھلے دروازے کو بند کرتے چٹکی چڑھا گیا اور بنا دیری کیے اسے دروازے سے لگائے اس کے لیے مزاحمت کا در بند کر گیا تھا۔ اوزی تم مجی میری جان، یہاں میں تمہاری ہی تو سننے آیا ہوں۔ اس کی اٹھتی انگلی کو سراحت سے تھامے اس نے لبوں سے لگایا تو وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ اوکے بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اسکان نے پیچھے ہوتے اسے ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، وہ نہوٹے پن سے بولی تھی۔ اسکان کچھ دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا لمس بکھیرتے اسے دروازے ہٹا گیا اور پھر کمرے سے نکلتا گیا۔ ازالے حیران تھی، وہ بنا بحث کے کیسے چلا گیا تھا۔ وہ اس کے اتنے محبت رویے کو سوچتے ہوئے سونے کی ہی لگی تھی جب دروازہ دھڑام دھڑام بجایا گیا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا سامنے پریشان سی فاطمہ ٹھہری تھی۔
اسکان کو گولی لگی ہے، ابھی درشندہ کا فون آیا ہے، فاطمہ کا پیغام اس کا خون نچوڑ گیا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا، اور دوسری لمحے وہ تیور کے زمین پر گری تو فاطمہ مزید پریشان ہوتے اسے سنبھالنے لگی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پہ پایا تھا، سامنے ہی درخشندہ اور فاطمہ ٹھہری تھی، جبکہ دوسری طرف حیدر اور مہر تھے، وہ کہیں نہیں تھا۔ زالے کو ایک بار پھر سانس تنگ ہوتی معلوم ہوئی تھی، وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی ہی تھی جب اس کی جانب متوجہ تھے۔ ماما اوزی، اس کی آنکھوں سے بل بل بہتے آنسو نے سب کی جان پر لا کھڑی کی تھی۔ آدم، یہ کس نے اس چاہت سے پکارا ہے ازغان حیدر کو؟ وہ دروازے سے داخل ہوا تو زالے اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، دوسرے ہی لمحے بنا کسی پرواہ کے وہ اس کے گلے لگتے سسک اٹھی تھی۔ سب نے محبت سے اس مظاہرے پہ ایک دوسرے سے نگاہ چرائی اور حیدر صاحب کے اشارے پہ آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ زالے، ازغان نے اسے پکارا تو وہ پھیکی پلکیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایک مس انڈرسٹینڈنگ سے پھیلی نیوز پہ تم اتنا ری ایکٹ کرو گی، تو قسمیں آج ہی کوئی ٹارگٹ کلر اپروچ کرتا ہوں۔ ازغان کا قطعی غیر سنجیدہ انداز اس کی آنکھیں بھر گیا تو ازغان نے سر پکڑ لیا۔ زالے، تم اس وقت پاگل لگ رہی ہو۔ ہاں ہوں میں پاگل، ہنسو، خوب ہنسو تم۔ جانتی بھی ہو اس وقت میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ مجھے لگا مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے لگا تھا انجانے میں تمہیں دی گئی میری نفرت کی بددعائیں برآور ثابت ہوئی ہیں، اور اب میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ پھولی سانسوں سے ایک ایک لفظ ادا کرتے رو پڑی تو ازغان نے اپنے سینے سے لگایا تھا وہ آتش عشق جو اس نے بھڑکائی تھی، وہ اس کے اندر بھی لگی محسوس کر رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کے سینے پہ تابڑ توڑ مکے برساتے بولی تو ازغان کے لب اس کے سر پر جم گئے تھے۔ کتنی دیر وہ خاموش ٹھہرا، اس کی مزاحمت سہتا رہا تھا، اور جب وہ نڈھال ہوئی تو اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ غصہ، نفرت، کھونے کا ڈر، اس سب کے ہیجان میں مطلبہ زالے افریدی خود بھی نہیں جانتی تھی کب ازغان حیدر کے بچھے جال پر چل نکلی تھی۔ وہ فتح مندہ سا اسے بیڈ پر لیٹایا بطور اسے دیکھنے لگا تھا، کچھ دیر اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنے پرحدت جذبوں کی مہکایا تھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دن وہ تنہائی اور سناٹوں سے بکھلائی سی پھر رہی تھی۔ زنجبیل کمپنی کی جانب سے باہر گیا ہوا تھا اور ظاہرہ ہفتے میں 2 دن آفس کے امور دیکھنے جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زہرا سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی زنجبیل نے اسے کوئی دست دیا تھا نیا۔ وہ بنا مقصد ہی زہرا کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں معمول سے ہٹ کر نڈھال سا پڑا دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کوئی ذیغی استعمال کیے بغیر ہی پوچھا تھا۔ پانی؟ ان کی نقاہت سے پر آواز پر وہ گھبرائی سی ان کے پاس آئی تھی اور پانی کا گلاس انہیں تھمانے کو سہارا دیا تو معلوم پڑا ان کو کافی زیادہ ٹمپریچر تھا۔ وہ انہیں سہارا دیتے پانی پلانے لگی تھی اور اپنے روم میں آتے زنجبیل کی ایمرجنسی نمبرز کی ڈائری سے ان کے فیملی ڈاکٹر کا نمبر نکالا جو اکثر ہی زہرا کے چیک اپ کے لیے آتے رہتے تھے۔ انہیں سچویشن سے آگاہ کرتے دوبارہ ان کے پاس آئی تھی۔ کسی میڈیسن کی خود سے آگاہی تھی جو نہیں، پر پشمانہ جیسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ماتھے پہ رکھتی تھی تو اسے ٹمپریچر کے وقت وہی طریقہ بروئے کار لایا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے تک زہرا کی حالت کافی سٹیبل ہو چکی تھی۔ وہ انہیں چیک کرنے کے ساتھ ہی ضروری اختیار اور ہدایت دیتے چلے گئے تھے جن کا کہنا تھا وہ موسمی بخار کا شکار ہوئی ہے۔ زہرا کے ساتھ ہی وہ سرونٹ کوارٹر آئی تو معلوم پڑا تقریباً ملازمین چھٹی پر تھے اور جو ایک آدھا تھے وہ خوب آرام فرما رہے تھے۔ اس نے بنا لحاظ کے زرینہ کو بھی بے نکتہ سنائی تھی اور کہیں نہ کہیں خود بھی تعسف میں گھڑی تھی جو ایک ہی گھر میں رہتے اس سے اتنی لاپرواہ تھی۔ وہ ان کے لیے یخنی بنا کر آئی تو زہرا جاگ چکی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے غلطی سے بھی نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھائی تھی۔ زہرا نے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھاتے اسے یخنی کا پیالہ لینا چاہا تو کمزوری اور بخار سے نڈھال زہرا کے ہاتھ لہذے تھے۔
آپ رہنے دیں، میں پلا دیتی ہوں آپ کو۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بولی تھی اور تکیوں کے بل انہیں لٹائے بہت اختیار کے ساتھ اسپون سے یخنی پلانے لگی تھی۔ زہرا بھی گم سم سی تھی، تبھی بنا کوئی فارمل انداز دکھائے پیٹ کا ایندھن بھر رہی تھی۔ جتنے دن ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، ان کا ایک ایک کام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ زنجبیل آیا تو زہرا کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ مما یہ فیئر نہیں ہے، کم سے کم آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ کیسے ہینڈل کیا آپ نے یہ سب اکیلے نوکروں کے سہارے؟ وہ پریشانی سے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ نوکروں کے سہارے کہاں تھی میں؟ ان کا انداز پرسوچ سوچتا تھا۔ تو پھر کون تھا یہاں؟ زری کو تو آپ دیکھنا نہیں چاہتی، اینڈ ایزی ہوپ آپ کے روڈ بیہیویئر اور ڈر کی وجہ سے اس نے یہاں جھانکا بھی نہیں ہوگا۔ زنجبیل کو کچھ غصہ اس پر بھی آ رہا تھا۔ وہ خود اعجوب کیے بیٹھا تھا باتوں کو۔ زہرا ایک لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ہمیشہ کی طرح اس سے کنارہ کر کے رکھ سکتی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا اس کی سپورٹ میں تھا، مگر اس نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہوئی حد تک بھلائے مخصوص انسانیت کے ناطے ان کی خدمت کی تھی۔ مام کہاں کھو گئی آپ؟ زنجبیل نے ان کا ہاتھ دباتے پوچھا تو جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ ہاں اب تک وہ نیند میں ہی تو تھی، جو ذات پات، رنگ و نسل اور اونچ نیچ کے طبقے کی تفریق میں پڑھ کے انسان کا درجہ بھلا چکی تھی۔ پل میں اب جیسے تمام دھن رکھے چھٹے تھی تو ایک سدھر سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ رکی تھی۔ میں اکیلی کہاں تھی؟ جی میری ساتھ میری بہو تھی ہر وقت۔ ان کا لہجہ متبسم تھا مگر انداز سنجیدہ۔ وہ بڑے زور سے چونکا تھا۔ بہو مطلب موم؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ الجھا سا تھا۔ میری کتنی بہویں ہیں؟ انہوں نے ناک بھون چڑھائے کہا تو زنجبیل ہکا بکا رہ گیا۔ مما زری؟ مطلب آپ زری کی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے اسے بہو بولا؟ وہ فسرت جذبات سے تقریباً چیخ اٹھا تھا اور زہرا کے صحبت میں سر ہلانے پر وہ کنگ سا بیٹھا تھا۔ اوہ میرے خدا، کہیں میں دن میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں نا؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں مام؟ آپ نے اسے اس کے رشتے سے پکارا؟ وہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ زہرا نے بطول اسے دیکھا جو ماں اور بیٹی کے درمیان پسیج سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق کہیں گم ہو گئی تھی۔ زہرا کو اندازہ ہو رہا تھا اپنا فیصلہ اس پر مسلط کر کے وہ شاید اس بے ساکھ خوشی سے محروم رہ جاتی۔ آئی لو یو مام، آپ جانتی نہیں ہیں آپ نے مجھے کتنا بڑا سرپرائز دیا ہے۔ اوہ گاڈ، آئی ایم ریئلی ہیپی۔ وہ ان کے گلے لگتے بولا تو زہرا نے اس کی پشت تھپڑائی تھی۔ وہ بہت اچھی ہے زنجبیل، اکثر گٹری میں بھی لال چھپا ہوتا ہے جس کی پہچان ہمیں نہیں ہو رہی ہوتی شاید، انہوں نے سخت دل سے کہا تو زنجبیل اندر تک شاد ہوا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے بعد واپس آیا تو زرلش کو بڑی مہارت سے ڈرامے میں گم پایا، جہاں کسی تھائی ڈرامے کا رومانٹک سین چل رہا تھا، اور وہ منہ کھولے ہیرو اور ہیروئن کی بڑھتی نزدیکیاں دیکھتے بیک سین لگانا نہ سمجھ آنے والا تھائی میوزک سن رہی تھی۔ یہاں تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے ان تھرڈ کلاس موویز کو دیکھنے کے سوا؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے سر پہ پہنچا تو زرلش جی جان سے کانپتی فوراً ٹی وی آف کر گئی تھی۔ ادھر مام کی اتنی طبیعت خراب ہے، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ ان کے کمرے میں ہی جھانک لو؟ اس کا سرخ تپتا چہرہ زرلش کے رخسار تیزی سے بھگونے لگا تھا۔ او مائی مام، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی ٹون ایک دم تفکر میں بدلی تھی۔ کیونکہ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، وہ ابھرائی آواز میں بولی تھی۔ حالانکہ تمہاری مما بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ کر آئی ہوں انہیں۔ اس نے ہچکیوں اور آنسوؤں کے درمیان اپنی صفائی دی تو زنجبیل کو اپنے فضول کے پرینک کرنے پر غصہ آیا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے قریب کر گیا۔ اچھا سوری، نہیں ڈانٹتا، آپ خوش؟ وہ بچوں کی طرح سے پچارتے ہوئے بولا تھا۔ زرلش نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے اور آتے ہی ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیا؟ کیوں؟ جبکہ مجھے تمہاری اتنی یاد آ رہی تھی۔ اتنے دن کون رہتا ہے باہر؟ وہ سو کرتے اپنے شکوے کر رہی تھی۔
ओह सॉरी डार्लिंग, नेक्स्ट जब जाऊंगा प्रॉमिस अपनी वाइफ को साथ लेकर जाऊंगा। उसकी नाक से खेलते बोला था। और मैंने आपकी मम्मा जरी, ये आपकी मेरी मम्मा क्या होता है? माँ तो माँ होती है ना मेरी जान। जंजीबील ने उसे फुर्सत से समझाया था, जबकि वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। जंजीबील को लग रहा था अभी वो हर्फ शिकायत जबान पर लाएगी और जहरा की शिकायत करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो खामोशी से उसे देखते सर झटक गई थी। चलो गैस करो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जंजीबील ने गिफ्ट बॉक्स इसके सामने किया था। जल्लिश ने नफ़ी में सर हिलाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी डिसरेप्स हुई थी कि उसे गैस करना इतना आसान नहीं लगा था। तभी जंजीबील ने वो गिफ्ट पैक खोला था। वो हैरानी से अपने सामने मौजूद क्रिस्टल पीस में बंद पत्थर को देख रही थी, जिस पे डबल जेड गुंदा था। और ये वही पत्थर था जिसे एक बार जल्लिश ने खुरच के अनजाने में इसमें अपना और जंजीबील का नाम अमर किया था। इसकी आंखें उभराई थी। जंजीबील, ये तुमने कैसे किया? वो भीगी पलकों से उसे हाथों में लिए बोली थी, जब तुमने इस पे मेरे साथ अपना नाम लिखा था तभी मैं उसे अपने साथ ले आया था। उस वक्त जानता नहीं था हालात हमें किस नहज पर ले जाएंगे, मगर मेरे ख्याल से ये बेहतरीन मौका है इन लम्हों में मुकीद यादों को दोहराने का और उन्हें हमेशा अपने संग रखने का। वो इसकी पेशानी चूमते आज खुल के इजहार कर गया था। जल्लिश की मशकूर भीगी पलकों को देखते उसने तनबीह की थी। ये खुशी के आंसू है। रिमझिम में सूरज का अक्स लिए वो लड़की जंजीबील अफरीदी के दिल की मकीन थी। इसका मिलना मखसूस इत्तफाक ना था, बल्कि कुदरत ने बार बार उसे जल्लिश से मिलवाया और जोड़ा था। मगर इंसान ही क्या जो बासानी किनात पसंदी का मुजाहरा करते खुदा की रजा पे राजी हो जाए, और जब वो छिन जाने का खौफ लाहक हो तब दुनिया अंधेरी होती है नजर आती है। ऐसी ही कुछ मर्रे से गुजरती जंजीबील अफरीदी की मोहब्बत मजीद पुख्तगी इख्तियार कर गई थी। मेरे लफ्ज़ नामुकम्मल, मेरे मुअस्सर अधूरे से, मेरा खलासा मोहब्बत है, मेरी तशरीह सिर्फ तुम। उसका हैदर ऑफ वाइट कुर्ते पजामे में मुबले सीने पर हाथ बांधे मुसलसल उसे देख रहा था, जो आज के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी, और मुस्कान के जुमैनी निगाहों से बचने की कोशिश में उल्टे सीधे हाथ मार रही थी। ओजी, अगर तुम यूं ही मुझे लोफरों की तरह घूरते रहोगे तो मैं नहीं तैयार हो रही। वो मुंह फुलाए बोली थी। उस गान ने लबों को भीजे होठों को दांतों तले दबाया और हौले से चलते इसके करीब आ रुका था। टेबल से ताज़ा फूलों के गजरे उठाए और इसकी कलाई में पहनाने लगा था, और फिर इसकी कलाइयों को जोड़े इनकी सोनी सोनी खुशबू को गहरी सांस भरते अपने अंदर तक उतारा था। जाले के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहटें आ ठहरी तो वो उसे देखने लगा था। उस दिन की बेहोशी के बाद तो उसने उसे सर तक पैर बदला हुआ पाया था। गुस्से में धमकते रुखसार शोला बार निगाहें अब अक्सर शर्म की लाली से पैर सस्ता नजर आते थे, और आज शाम तो कुछ ऐसे भी स्पेशल थी क्योंकि अजाले की गोद भराई की रस्म थी। सुनो, इस हसीन शाम के सदके अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे क्या? वो मान भरे अंदाज में बोली थी। मुस्कान ने अबरूएं उचकाए सवालिया नजरों से उसे देखा था। बताओ। वो हुन्स इसकी कलाई को थामे हुए था जब अजाले ने हथेली सीधी की थी जो बिल्कुल खाली थी। मुस्कान ने सवाली नजरों से उसे देखा था। क्या तुम मुझे माफी दोगे? वो नजरें झुका के मुस्कान ने गौर किया। इसकी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी, शायद वो रो रही थी। अजाले मेरी जान। मुस्कान ने इसकी हथेलियों पे लब जमाए उसे पुकारा तो इसका जैसे रू समाद बना था। तुम जानती हो, अवर रोज से ही तुम्हें देखते मन की कलियां फूट उठी। तुम्हें मैंने अपनी हर शब का चमकता सितारा जाना है, और मैं चाहता था मेरी सुबह ऐसी हो कि जब नहाकर कमरे में आओ तो आकर अपने गीले बाल मेरे चेहरे पर फैलाते हुए मीठी सरगोशियां करके उठाओ मुझे, और मैं उठकर एक नज़र मुस्कुराकर तुम्हें देखूं और फिर तुम्हें अपने ऊपर खींच कर अपनी बाहों में भर लूं और तुम्हारे चेहरे पर
کرانس کے ساتھ رنگ پھیل جائے اور ان میں سب سے نمایاں رنگ گلابی ہو، اور میں پیار سے تمہارے چہرے پر آنے والے بالوں کو ہٹاؤں اور ایک بوسہ تمہارے ماتھے پر کروں اور تم ہلکا سا میری باہوں میں کسمسا کر کہو چھوڑو اوزی، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ اسکار نے اسے دیکھا، وہ جو محبت سی اسے سن رہی تھی اور اس کی ہر جسارت پہ کراس کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ تبھی اسکار نے اسے باہوں کے گھیرے میں لیا تو وہ سرسراتے ہوئے دور جانے لگی تھی۔ اوزی، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ اس کی گھبراہٹ سے پور آواز پر اسکار کا جاندار قہقہ کمرے میں بکھرا تھا۔ اسکار کو بھی شاید اس پر رحم آیا تھا، تبھی چھوڑ دیا، مگر ہاتھ ویسے ہی تھام رکھا تھا۔ تبھی اس کی نظر آنکھوں میں جھانکتے وہی داستان عشق سنائی، اور پھر میں تمہیں مسکراتے ہوئے چھوڑ دوں تو تم میری ناک کو پکڑ کے کہو چلو بہت کر لی مستیاں۔ اسکار نے اس کی جانب جھکتے کہا تو باقاعدہ اسکار کی ناک پکڑ کر دبا گئی تھی۔ بہت کر لی مستیاں اسکار صاحب، میرا سوال وہی رہ گیا۔ پیار بھری سرگوشیاں تو نہیں، البتہ غصے میں ضرور کہا گیا تھا۔ کاہے کی معافی یار، بس میں یہی سمجھتا رہا ہوں یہاں ٹٹ فار میٹ ہو رہا ہے۔ اس کا متبسم انداز والے کو مطمئن کر گیا تھا۔ ایک بوجھ سا دل سے سرکا تھا، وہ اسے نقصان پہنچانے کو کافی اریٹیٹ کرتی آئی تھی، لیکن یہ بات بھولنے والی نہیں تھی، ابتدا ہمیشہ اسی نے کی تھی۔ چلیں، سب باہر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اسکان کے بازو میں ہاتھ ڈالے کہا تو اسکان حیدر سر خم کرتے اسے آگے بڑھنے کا کہا تھا، جو سلور سٹون کے شارپ گرین ڈریس میں یقیناً بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی معیت میں قدم بڑھاتے اس نے ایک میٹھی نگاہ اسکان حیدر پر ڈالی۔ وہ دوست کبھی برا نہیں تھا، مگر دل جو بدگمان ہوا تھا اسے بہترین ہمسفر ملنے پر پھر سے مبارکباد پیش کر رہا تھا، جس نے ہمیشہ سے ثابت قدمی سے لفظ محبت کی لاج نبھائی تھی۔ فاطمہ درخشندہ سمیت زہرا اور ان کے ساتھ آنے والی زرلش کی نگاہ اس خوبصورت جوڑے پر پڑی تو وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، دیوانے سے۔ فاطمہ زہرا کی ویل چیئر گھسیٹتے رسم کے لیے اسٹیج کی طرف لے جانے لگی تھی، جبکہ وہ پہلی نشست میں بیٹھی ان دونوں کو دیکھتے مسکرا رہی تھی، جب جانی پہچانی خوشبوؤں میں بسا وجود اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے برابر میں دیکھا تھا، جہاں بلیک کرتے پاجامے میں مبلس شخص اس کے دل کی دھڑکن کو زیرو ورب کر گیا تھا۔ زرلش نے کچھ کنفیوز ہوتے ادھر ادھر دیکھا، جبکہ مقابلے کی نگاہیں اس پر اٹکی تھیں۔ تبھی وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ زنجبیل افریدی کی نگاہیں اس کے تابع کر دی گئی تھیں، ان کا کھلا اٹھنا مرجھانا جیسے سب اس کے پہلو میں اٹکی لڑکی پر مشتمل ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے زہرا کے بوتیک سٹائل میں بنے خوبصورت ڈریس میں دیکھتے زنجبیل افریدی کے من کے سنہری دھاگے کھلے تھے۔ دیر سہی پر اس نے جان لیا تھا کہ وہ اس کی تابناک روح کے اہم جز، اس کی تخلیق کی دھیمی خوشبو کی طرح بہت پہلے سے ہی اس کے اندر کہیں مہکتی تھی۔ تجھے کیا خبر اے عطر پاش، تیرے مؤثر کن رویے کی پاداش میں جانے کتنی دیر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کی چاہ میں سلگتی رہتی ہیں۔ اے میرے تخلیق کی خوشنما بہا، تو میری تخلیق کی طرح میرے قریب رہا کر، تیرے ہونے سے میرے ہونے کا وجود قائم ہے۔ زنجبیل نے اس کے کانوں میں اپنی میٹھی آواز کا جادو جگایا تو وہ نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمائے ناخنوں پر لگے کیوٹکس سے کھیلنے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے کنفیوز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جو وقت سے آیا تھا اور بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وجہ خاص بھی تھی، زہرا کی ہدایت پہ پارلر والی نے اس کا بہترین میک اوور کیا تھا۔ وہ پہاڑی لڑکی سر تا پیر ان کی پسند کے سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ زرلش بیٹا آؤ نا، یہ 7 سہاگنوں کی رسم ہوتی ہے۔ تبھی کہیں سے نکلتی درخشندہ نے اس کی مشکل آسان کی تھی، پر زنجبیل نے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جسے اسے روکنے کی سعی کی تھی، پر وہ اس سے کنی کتراتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
زنجبیل بطور انہیں دیکھ رہا تھا جب بھی جنہیں زرلش کو درمیان پا کر خوشی سی مل رہی تھی۔ زرلش کا پرتپاک انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس چھوٹی لڑکی سے کوئی حسد و رقابت نہ تھی، کیونکہ اس نے بھی تو اپنی قسمت کا بہترین ستارہ پایا تھا۔ آفس کے دوران اکثر ہی زنجبیل اور اس خان میں پرانے اختلافات بھلائے نافارمل گفتگو رہتی تھی، مگر وہ وقت دور نہیں تھا جب ایک بار پھر سے وہ دوستی کے سانچے میں ڈھل جاتے، کیونکہ وہ محبتوں سے گندے لوگ زیادہ دیر نفروں کے اسیر نہیں بن سکتے تھے۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ بھی سب سے مل کر ان سے اجازت لیتے گھر آیا تھا۔ واپسی پہ زہرا نے زرلش کو زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی جگہ وہ کبھی لینا نہیں چاہتی تھی، اور رشتوں کا احترام کرنے کی اس کی ادا انہیں دل سے بھائی تھی۔ وہ گھر آئے تو زنجبیل کا خشک انداز اس کی جان نکالنے لگا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی وہ بنا چینج کیے لیٹ گیا تھا۔ زہرا کو میڈیسن دیتے وہ کمرے میں آئی، اسے سوتے دیکھ مایوسی ہوئی تھی۔ وہ کب سے اسے ارسلان اور پشمانہ سے ملنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لائٹ آف کر دو۔ سرد آواز پر اس نے چونکتے ہوئے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں اس نے آنکھوں پر بازو دھرے تھے، مطلب ابھی وہ پوری طرح سے سویا نہیں تھا۔ تبھی زرلش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس آ رکی تھی۔ زنجبیل، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ زرلش کی آواز پہ اس نے چہرے سے بازو ہٹائے اسے گھورا تھا، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کی اجنبی انداز پر وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ تو کیا وہ ناراض تھا؟ پر کیوں؟ بیڈ پر لیٹے اس نے زنجبیل کے سینے پر سر اٹکایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اب کیوں آئی ہو؟ جب روکا تھا تو رکی کیوں نہیں؟ اس نے ناراضگی سے کہا تو زرلش کو اس کے پھولے منہ کی وجہ ملی تھی، اور لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ ڈونٹ اسمائل اور جاؤ یہاں سے۔ زنجبیل نے ایک بار پھر سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو زرلش نے ایک ہاتھ کی مٹھی بنائے اس کے سینے پہ اٹکائے اور اس پر اپنی تھوڑی رکھے بطور زنجبیل کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے روح من کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جسے دیکھ کر دل سے محبت نکلے، جسے دیکھ کر سانسیں مہک جائیں، جسے دیکھ کر دل کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اب پتہ چلا کس کو کہتے ہیں۔ تمہیں کہتے ہیں من، روح من۔ ہاں تم ہو روح من۔ اس کی نیلی آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے گھائل کر دینے والی سیاہ آنکھوں کے دیدار کو تڑپ رہی تھی۔ تبھی مختفی انگلیوں نے اس کی آنکھوں پر رکھے بازو کو ہٹاتے بند پلکوں پہ ناک کرتے کہا تھا، اتنے پیارا لفظ سنتے تو اس کی ناراضگی ایک پل میں ہوا ہوئی تھی۔ تبھی نگیلوں سمندروں سے سیاہ آنکھوں نے کلام کیا تھا، ایک ہی دل ہے زری کتنی بار جیتو گی؟ اس کے سوال پر زرلش کی بھینی بھینی ہنسی کمرے میں گونجی تو زنجبیل نے اسے اپنے حارس میں قید کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی جان آزمائش میں ڈالتے زنجبیل نے اپنے لبوں کو اس کے کان کے پاس لاتے سرگوشی کی، تم بہت بری ہو زہری، پھر بھی میں چاہ کے بھی تم سے ناراض نہیں ہو پاتا، جبکہ تم نے مجھے ہرٹ کیا تھا بہت۔ کانوں سے ڈھلتی سرگوشی نے لبوں پر آتے شکوہ تمام کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ محبت کھوج لو، اگر اسے تلاشا تو برا کیا؟ آج وہ پھر خود غرض ہوئی تھی، اور پھر محبت کی پیاس جگا کے اپنے بیمار کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تو برا کیا؟ زنجبیل نے اسے کروٹ کے بل اپنے اندر چھپاتے دبے دبے غصے میں کہا تو زرلش نے اس کے کرتے کے گریبان پہ ہاتھ دھرے اور اس کا چہرہ خود پہ جھکایا تھا، تم نے ہی بگاڑا تھا نا پہاڑوں کی شہزادی کو، اب بھاگو مت زنجبیل افریدی، وہ تبسم سے کہتی اسے لاجواب کر گئی۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی سے ہار جاتا تھا، کیونکہ وہ محبت وجدان سے ہر طرح مال و مال تھی۔ زنجبیل نے ایسی ہی جھک کے اس کے رخسار پر ہلکے سے بائٹ کیا تو زنجبیل کی گستاخیاں بڑھی تو کھڑکی سے جھانکتے مہتاب نے شرماتے اپنا رخ بادلوں میں چھپایا تھا۔ بادلوں نے ماں رخ کی التجا سنتے پیاسی دھرتی کو محبت کی بوندوں سے قطرہ قطرہ سیراب کیا تھا۔ زرلش نے تیز ہوتی سانسوں سے زنجبیل کا سہارا لیا، کیونکہ اسے بارش ڈراتی تھی، اور وہ کسی مہربان کی طرح اس کی ہر نادانی کی طرح اس کے خوف کو بھی اپنے کشیدہ سینے میں پروس گیا تھا۔ زی تم نے سنی؟ اس کی خواہش پتھروں کی طاق پہ بیٹھی زرلش کی آواز پر
پشمانہ گل کے شوہر سے بات کرتے زنجبیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ارسلان شرمندہ نگاہیں چرانے لگا۔ اسے مرحا سے محبت ہو گئی ہے۔ زرلش کی آواز میں چھپا تری زنجبیل کو تھوڑے دھچکے سے دوچار کر گیا تھا۔ سو تو محبت کس کے اختیار میں کہاں ہے؟ زنجبیل نے کہتے ساتھ ہی ہاتھوں سے ندیدہ مٹی جھاڑی۔ پر سو تو بہت جلد ہم دھوم دھام سے اپنے ارسلان کے لیے مرحا کا رشتہ لینے جائیں گے، پر اس کے لیے کن کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ زنجبیل کا پر اعتماد انداز سب کو چونکا گیا تھا۔ جب ہم حیدر صاحب کے گھر ایک بہترین بزنس مین کا رشتہ لے کر جائیں گے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ بہرحال ہم محبت کرنے والوں کے قدردان ہیں، زنجبیل نے اس کے برابر آتے ہوئے کہا تھا۔ سب کو جیسی ہی اس کی بات سمجھ آئی، ان کے چہرے پر رونق در آئی تھی۔ زنجبیل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسی کی ہمراہی میں اس پہاڑی پر آ کے بیٹھا تھا۔ ہر مناظر ایک بار پھر سے مکمل تھا، وہ شہر کا مغرور شہزادہ اور پہاڑوں کی شہزادی۔ اور اپنا ہاتھ آگے کرو، زنجبیل کی فرمائش پہ اس نے فوراً ہاتھ آگے کیا تھا۔ تب زنجبیل نے اپنی سائیڈ پاکٹ سے ایک پیکٹ برآمد کرتے اسے کھولا تھا، جہاں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں دیکھتے زرلش کی آنکھوں میں ست رنگی اتری تھی۔ زنجبیل نے ہر چوڑی پہ زرلش کے ساتھ اپنا نام کندن کروایا تھا۔ وہ شخص محبت تھا جو قطرہ قطرہ محبت اس کی رگوں میں اتارتے پہاڑوں کی شہزادی کا حسن نکھار رہا تھا۔ سنو محبت کیسی ہے؟ محبت پتھروں پہ امر تحریر من دا اشکم جیسی ہے۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، محبت تمہارے جیسی ہے۔